आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मसाइल का सैलाब, आखिरी मार्का और तैनाती, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आपको मरियम का पता है ना, उसकी जो खास क्वालिटी है, सच नहीं बोला जाता उससे। ये जो हमारी वारदात होगी इस्लामाबाद पे, ये आखिरी होगी और फैसला कौन होगी। Pakistan has never seen a more stark and devastating example of the impact of global warming. Life in Pakistan has changed forever. जो टेलीथॉन्स हुई हैं इसके नतीजे में 10.2 अरब प्लेज हुए हैं। इसमें से 3.5 अरब जो हैं वो इस वक्त हमारे अकाउंट्स में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। सैलाब में पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा डूब चुका है। 4 सूबे मुतासिर हैं, गिलगित मुतासिर है, कश्मीर मुतासिर है। 3 करोड़ लोग अपने हंसते बसते घरों को छोड़कर सड़कों के किनारे पनाह लेने पे मजबूर हैं। किसानों की फसलें उजड़ गईं, माल मवेशी बह गए, भूख नाचने लगी, बीमारियों ने डेरे डाल लिए। इन मुतासिरीन की बहाली का हुकूमतों के पास ना कोई प्लान है और ना ही कोई एजेंडा। यहाँ सब कुछ अल्लाह के सहारे चलता है। अब बारिशें रुकेंगी तो पानी उतरेगा, ज़मीन खुश्क होगी तो बेघर लोग अपने घरों को वापस लौटेंगे और फिर मुतासिरीन की बहाली के साथ हम सैलाब और सैलाब वालों को भूल जाएंगे। पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ सैलाब सिर्फ बारिशों और पानी की ज़्यादती के ही नहीं होते। यहाँ हालात के सैलाब हर वक्त किसी न किसी आफत की सूरत में बहते रहते हैं। पाकिस्तान को अपने क़याम के साथ ही कई तरह के सैलाबों का सामना है। सबसे बड़ा सैलाब मौशी तबाही का सैलाब है। ये ऐसा सैलाब है जिसका ना कभी पानी खुश्क होता है और ना ही इसका असर कम होता है। मौशी तबाही का सैलाब अकेला नहीं आता, ये अपने साथ महंगाई का सैलाब लाता है, गुर्बत का सैलाब लाता है, बेरोजगारी का सैलाब लाता है, बेयकीनी का सैलाब लाता है, अफरा तफरी का सैलाब लाता है। हमारे यहाँ तो नफरतों का भी सैलाब है, अदम बर्दाश्त का भी सैलाब है, सियासी तकसीम का भी सैलाब है, इंतहा पसंदी का भी सैलाब है। ये सब सैलाब हमारी आंखों के सामने हैं और हम सिर्फ देखते रह जाते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मौजूदा सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया है और हम सब सिर्फ देख रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको इस सैलाब की तबाही का अंदाज़ा नहीं है। उनको ये भी अंदाज़ा है कि अगर सैलाबों के आगे बंद ना बांधा तो चंद साल बाद हम ये सैलाब जो हैं ये दोबारा आएंगे। लेकिन इनकी तरजीह ये नहीं है कि सैलाब से बचने के लिए इक़दामात किए जाएं और ना ही इनकी तरजीह आइंदा कोई मनसूबा बंदी करना नज़र आती है। अगर आज हमने कल के लिए ना सोचा ना और मनसूबा बंदी का बंद ना बांधा तो खुदा न खास्ता ये तबाही हमारे शहरों का रुख करेगी और फिर एस्टेब्लिशमेंट, नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत भी अपने साथ बहा कर ले जाएगी। आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं सईद काजी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं रज़ा रूमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। बेग साहब आपसे शुरू करते हैं और सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं इस वक्त पाकिस्तान में उसी से शुरू कर लेते हैं। और ये तबाहकारियाँ जो हैं सैलाब की, इसको 2 माह होने वाले हैं। सर, जो हमारी हुकूमत से उम्मीदें थीं, आपके ख्याल में वो तवक्कात के ऊपर पूरी उतरी हैं या फिर आप समझते हैं कि ये इससे ज़्यादा बेहतर काम और कोशिशें कर सकते थे? देखिए, मेरे ख्याल में जो बेचारे सैलाब में और जो मुतासिरीन हैं उनकी तवक्कुआत पे तो कोई भी गवर्नमेंट पूरी नहीं उतरी, ना सूबाई ना फेडरल। उसकी रीजंस ये है कि ये ऐसा अनप्रेसिडेंटेड किस्म का फ्लड है जिसकी कोई पहले मिसाल मेरे ख्याल में देना मुश्किल है तारीख में। ठीक। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट्स जो हैं, फेडरल हो या सूबाई हो, वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, ना उनके पास इसके लिए एक्स्ट्रा फंड्स थे। कभी भी नहीं होते, किसी भी हुकूमत ने नहीं होना चाहिए। आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पूरा एक फंड होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि क्राइसिस इतना बड़ा है गवर्नमेंट्स के अंदर, ये प्रिपेयर नहीं थे और ना कभी हुए हैं कि इनको पता था या नहीं पता था आ गया फ्लड तो आप तरजीह नहीं देते ऐसे इश्यूज को। बिल्कुल नहीं देते और हमारे यहाँ कभी ये तरजीह हुई नहीं है। आप देख लीजिए, अगर अर्थक्वेक आता है तब जो तबाही मचती है या फ्लड ये 2010 में भी आया
تو اس میں توقعات تو پوری نہیں ہے. لیکن اس کی ایک ریزن میں ان کو اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. اب یہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, جو ریلیف کا سسٹم ہے وہ اتنا سلو ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف نے ان کے ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے عالمی برادری کے سامنے پاکستانی معیشت کی جو تصویر رکھی ہے وہ تو بڑی ہی خوفناک ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری مدد نہیں گئی تو قیامت آ جائے گی. شیریں مزاری کو سنا ہوگا آپ نے, وہ بھی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے تو یہ تاثر دیا جیسے ملک کے اوپر اس گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے, اس سے تو انویسٹر بھاگ جائے گا, وہ تو نہیں آئے گا. عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ حکومت ہے, جب تک یہ رہیں گے معاملات کو خراب کرتے رہیں گے. تو ان کے دور میں کتنی فارن جو انویسٹمنٹ آئی ہے وہ بھی بتا دیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک نہیں لائیں گے اس ملک میں, کوئی فارن انویسٹمنٹ نہیں آئے. ریمیٹنسز نہیں آئی. ریمیٹنسز دیکھیں, ریمیٹنسز مجبوری ہے ان لوگوں کی کیونکہ بینکنگ چینل سخت ہوئے. پاکستان میں نہیں ہوئے. فیٹف کیا ہے, فیٹف نے دبئی میں بھی بہت ٹف کیا, ان کو بھی گرے لسٹ میں رکھا. باہر ایسے قوانین بنا دیے کہ آپ کے ہاں اس وقت اگر آپ نے ڈالر یا پاؤنڈ لینے ہو اور آپ نے پاکستان سے وہاں جانا ہو تو آپ کو سستے مل جاتے ہیں کیونکہ آپ یہاں پیمنٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ریمیٹنس بڑھی. اور ویسے بھی ٹھیک ہے اگر ان کی بات ہے ریمیٹنس بڑھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریمیٹنس آیا اس قابل ہیں کہ اس سے کوئی جاب امپلیمنٹ ہو, کوئی بزنس جنریٹ ہو, آپ کی اکانومی میں وہ انڈکٹ ہوں. پی ٹی آئی اس وقت یہ بیانیہ بھی بنا رہی ہے کہ سیلاب متاثرین کو امداد نہیں پہنچ رہی ہے, ان کی مدد نہیں کی جا رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی برادری سے ریکویسٹ ہو رہی ہے کہ جی یہ آپ جو پیسے دیں گے نا وہ آپ این جی اوز کو یہاں پہ دے دیں, اس حکومت کو نہ دیجیے گا. وہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس حکومت کے اوپر ان کا کوئی ٹرسٹ ہی نہیں ہے, وہ ان پہ اعتماد ہی نہیں کرتے. تو یہی تاثر ہے, ایسی صورت ہے. دیکھیں یہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی کا بالکل غلط ہے. انہوں نے تو آئی ایم ایف کے اوپر شوکت ترین صاحب نے بھی جو کام دکھایا وہ اس ملک میں اس ملک کے خلاف, اس عوام کے خلاف غداری کے زمرے میں آتا ہے. پی ٹی آئی اگر یہ کہے کہ جی یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, تو آپ کی بھی آپ کے ہیں, آپ کو نہیں پتا, آپ پہ بھی وہی الزامات لگے منی لانڈرنگ کے, چوری کے, آپ کے گھر کے اندر. تو اس طرح کا لیکن پاکستان کی عوام ٹرسٹ کرتی ہے عمران خان پہ. دیکھیں جب وہ ڈونیشن مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو لوگ اس حوالے سے تو اعتبار کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کوئی اور بتا دے ایک ایگزامپل, کوئی پاکستان کا سیاستدان جو اس طرح سے براہ راست عوام کے ساتھ بیٹھ کر اتنی ڈونیشن جمع کر سکے جیسے ٹیلی فون میں کر رہے ہیں. ڈونیشن جتنی اناؤنس ہوئی وہ آ گئی. ثانیہ نشتر نے پوری بریفنگ دی ہے نا کہ وہ کس طرح سیلاب متاثرین تک پہنچائی جائے گی. نہیں چھوڑ دیں, آ گئی ہیں وہ پیسے جو 3.5 ارب آ گئے, جو اناؤنس ہوئے وہ آگے ہیں تو اس کی ترسیلات بتا دیں, بینک اکاؤنٹ بتاتے ہیں کہ کس میں ہیں. یہ سب جھوٹ ہے. یہ خان صاحب کو یہ وطیرہ جو ہے چھوڑ دینا چاہیے. اگر وہ آ بھی گئے ہیں, اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں عوام کے لیے, آپ کو عوام نے ووٹ دیے, آپ 4.25 سال اس ملک میں حکومت کر کے گئے ہیں, تو اتنی کوئی شیخی مارنے کی تو ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو میری نظر میں وہ آئے نہیں سارے پیسے, وہ آدھا فراڈ ہے. اور اگر آ گئے ہیں تو آپ کا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا گورنمنٹ کا فرض ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہاں روز میلے ٹھیلے اور جلسے کریں اور ایک ہی کام ہو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ حکومت چور ہے, اس کو نہ پیسے دیں. تو چور تو بھائی آپ بھی ہیں. آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر کوئی ایفرٹ کر رہا ہے غریبوں کے لیے تو آپ اس کو ضائع مت ہونے دیں. آپ اپنی جگہ ایفرٹ کریں, ان کو اپنی جگہ کرنے دیں, تاکہ دونوں جو لوگ ہیں مل کے, اپوزیشن کا بھی اتنا ہی کردار ہوتا ہے گورنمنٹ میں جتنا سرکار کا ہوتا ہے. اور فلڈ کے لیے تو کوئی بھی کام کرے اس کو کرنے دے, بجائے اس کے آپ اس کو کریٹیسائز کریں اور یہ کہیں گے جی ان کو نہ دیں اور ہمیں دیں اور ہم کریں گے. بھی آپ نے بھی تو چندہ کھایا. انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں دیں, وہ کہہ رہے ہیں این جی اوز کو دو, متاثرین تک امداد تو پہنچے گی. این جی اوز میں بھی بڑے گھپلے ہیں. کچھ این جی اوز اچھا کام کرتی ہے, آپ کو بھی پتا ہے این جی اوز میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک سر, مقصد یہ کہ گورنمنٹ میں فلاز ضرور ہوتے ہیں گورنمنٹ کے کام میں, لیکن گورنمنٹ جو کام کر سکتی ہے وہ این جی اوز نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, وہاں آپ کو سیکیورٹی بھی چاہیے, وہاں آپ کو لاجسٹکس چاہیے, وہاں آپ کو لوکل ایڈمنسٹریشن چاہیے. جب آپ نے ریلیف کا کام کرنا ہے, آپ ان کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے ریلیف کا کام نہیں کر سکتے. سعید قاضی صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی تک حکومت, وزیر اعظم اور وزیر ہیں ہمارے, جس طریقے سے عالمی برادری کو پاکستان میں آنے والی تباہی سے انہوں نے آگاہ کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اور جو غیر ملکی سربراہان سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, لگتا ہے کہ اس کا فائدہ کچھ ہوگا ہمیں؟ میرا نہیں خیال کہ ہمارے جو رولنگ سٹرکچرز ہیں یہ اتنے اینٹی پیپل ہیں. ابھی 2010 کی بات کی میرے بڑے بھائی بیگ صاحب نے. 2010 میں یہ سٹڈیز آ گئی تھیں کہ ہمیں ان دریاؤں کے رستوں سے آبادیوں کو ہٹانا ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں, مجھے یہ بتائیں, جو جا کے ہمیں باہر بتاتے ہیں کہ ہم بیکاری قوم ہے ایک, ان کا کبھی آپ نے فائنانشیل سٹیٹس دیکھا ہے؟
ये जो है, कभी इनमें से किसी ने बैंकरप्सी फाइल की हो, इनमें से एक एक खानदान का अगर ग्रोथ रेट निकाला जाए उस हिसाब से जो ये 90 से टैक्स दे रहे हैं, तो ये 15 से 20% का ग्रोथ निकल आएगी आपकी। तो बात क्या है? बात ये है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस इस मुल्क का आवाम नहीं है। आज भी क्या है, अपनी चोरी चकारी बचाने में लगे। अभी बेग साहब ने बड़े खूबसूरत फिक्रा कहा, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, कि चोर तो आप भी हैं। जब भी लगा दे तो मतलब पहले तो है नहीं चोर, तो ए भी ने है। तो ये मसला है। मसला ये है कि ये सारे फंड खाएंगे, एनजीओ वाले भी फंड खाएंगे, नीचे ट्रांसलेट नहीं होगा। सबसे बड़ी डकैती ये करते हैं, जो आपका डेवलपमेंट फंड होता है, वो सबसे बड़ी डकैती जो है वो होती है। वो मैंने एक ठेकेदार से पूछा, बड़ा ठेकेदार था, कि मैं कहा यार अगर 100 रुपया है तो वो कितना ट्रांसलेट होता है नीचे आपकी जो नीचे? उसने कहा जी देखो जी 30% तो देना पैदा है उत्ते। अच्छा जी, पीछे बचा 70%, तो मैं 70 में से 40 तो फिर आप खाएंगे, नीचे 15 लग जाए, 20 लग जाए, 30 लग जाए, वो इस अवाम के नसीब है। तो बात ये है कि ये भीख मांगेंगे हमारे नाम पे, खुद खा जाएंगे पैसे हमारे नाम पे। इन्होंने $130 बिलियन, मुझे जरा पाकिस्तान में दिखाए ना, $130 बिलियन 23 प्रोग्राम हुए, एक इमरान ने किया, 22 इन्होंने मिलजुल के किए। कहाँ लगा वो भाई $130 बिलियन कहाँ है? जमीन पे खर्च हुआ। दूसरी बात पे भी सईद कारी साहब अपना आप इसके ऊपर भी पॉइंट ऑफ व्यू दें कि देखिए जो इमरान खान के मुखालिफिन है वो भी उन पे इल्जाम लगा रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि वो ये जो टेलीथॉन है ये सिर्फ प्लेजेस तक ही महदूद है और अभी इसके पैसे भी नहीं आए हैं, जितने कहे गए थे उतने नहीं आए, कम आए हैं। और अभी बेग साहब ने बात की और सवालात भी ये उठ रहे हैं कि भाई ये पैसे कहाँ हैं, ये कैसे खर्च किए जाएंगे, इसके हवाले से इनके पास कोई प्लान नहीं है। तो ये टेलीथॉन भी कोई आपके ख्याल में? जी मैं कहता हूँ 3.5 बिलियन आए हैं और इनको तो 350 रुपया कोई ना दे जो बैठे हुए हैं। 3.5 बिलियन तो वो ले आया ना। करप्शन उसके नीचे हुई, मैं बेग साहब से 100% एग्री करता हूँ, करप्शन हुई। $1 उसके अकाउंट में जाता नजर नहीं आया, जिसकी वजह से उसको पकड़ नहीं सके। ये मैं इमरान का कभी पहले दिन से मैं कह रहा था कि वो नहीं डिलीवर कर सकेगा, गले सड़े इस निजाम में कोई भी डिलीवर नहीं कर सकता, वो आइंदा आके भी डिलीवर नहीं करेगा। लेकिन अब पॉपुलर है वो। उसकी वजह यह है कि इमरान को तख्लीक इन्होंने खुद किया है। ये इनकी जो बिट्रेल्स हैं और अवाम के खिलाफ जो ऐलान जंग कर रखा है, एक माशी दहशत गर्दी जो उन्होंने फैला रखी है पिछले, उसने इमरान को क्रिएट किया है। और अभी एक और मैं आपको बात बताऊं, इस बात को तो लोग नोट ही नहीं कर रहे, इमरान की तहरीक गायब हो जानी है। ये जो किसान आए थे, जो 28 के बाद फिर आएंगे, वो रियल मूवमेंट है। ये नेशनलिस्ट मूवमेंट और तलवार टूट गई, कितने दिन चलती है नहीं चलती मुझे नहीं पता, लेकिन किसान बाहर आ रहा है। और मेरी बात हुई है खालिद खोखर साहब से, उन्होंने कहा है कि इंडिया में 65 पैसे का यूनिट मिल रहा है किसान को और 24 घंटे में से 8 घंटे के पैसे वो नहीं लेते। यहाँ हम 37 रुपए का यूनिट ले रहे हैं, हमें 7 रुपए का यूनिट करें वरना हम पाकिस्तान को जैम कर देंगे। मुझे एक और किसान का फोन आया, ये मुल्तान रोड पे, उन्होंने कहा यार हम 40-50 हजार बंदा लेके ये जो आर्टरी है ना मुल्तान और लाहौर वाली, इसको हम कर देंगे, ये मुसीबत आने वाली है। इसीलिए प्यार और मोहब्बत से बात कर रहे थे। अपना राना सनाउल्लाह साहब जब कह रहे थे हमारे भाई आए हुए हैं, बड़े प्यारे हैं, तो मैंने पूछा जी आपसे कोई अच्छा सलूक हुआ है? अपने प्रोग्राम में बुलाया था मैंने उनको। They are very annoyed and that is the real movement. उसके बाद अगली मूवमेंट यहाँ पे बिजली के बिलों की बननी है। खान साहब की मूवमेंट रहती है या नहीं रहती? मईशत तबाह हाल है इस मुल्क की। मुझे देखें, जब ये खान साहब वजीर आजम थे, हम उनसे भी पूछते थे, मईशत उनके दौर में भी ठीक नहीं थी ना। वो कहते थे कोरोना आ गया, सप्लाई चेन मुतासिर हो गई, पूरी दुनिया के अंदर बहुत महंगाई है, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, अभी इस हुकूमत से आप सवाल करें, वो कहते थे 70% पाकिस्तान डूबा हुआ है सैलाब में, हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प दो फिक्रों में बताता हूँ, इंतहाई दिलचस्प बात। मैंने लेस्को के चीफ से पूछा यार उनकी 65 पैसे क्यों है और हमारी 80 रुपए का क्यों बन रहा है जिसमें सब्सिडी देनी पड़ती है। उसने 2 फिक्रे बोले। उसने कहा जो इंडिया ने मुआहदे किए थे वो था टेक एंड पे, बिजली लो और पैसे दो। इन्होंने जो मुआहदे किए, मेरे मुहब्बे वतन प्यारे जो दोबारा हम खींच तान के ले आए हैं, इन्होंने कहा टेक और पे, खरीदो या ना खरीदो, और उस पर कैपेसिटी पेमेंट कि अगर 100 मेगावाट का यूनिट है और 50 बना रहे हैं तो पैसे 100, यार इस पे बात ही कोई नहीं करता। हम मुतालबा करते हैं कि 1994 से लेकर अब तक जो मुआहदे हमारे नाम हमारे पैसे से हुए हैं उन्हें बाहर निकालो, जिसके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में कहा था ये कौमी राज है, वो माल मेरा है, मेरे पैसे से गया है, तो कौमी राज का तो हो गया। कौमी राज वो है जो उसमें डकैती हुई है और पूरे मुल्क को लेके बैठ गया है इनका बिजली का। इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना इसाकदार साहब भी आ रहे हैं, तो मईशत पे जरा मैं इसके बाद बात करूंगी। रज़ा रूमी साहब पहले जरा इसके ऊपर कमेंट कर दें कि आप सैलाब से मुतालिक हुकूमती इक़दामात जो हैं उनको देख रहे हैं,
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدامات جو ہو رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں اور پوری دنیا کو بہترین طریقے سے برابر اس کو کروایا گیا ہے؟ چونکہ جو شہباز شریف صاحب ہیں جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کے حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف اور ان کے مخالفین یہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو انہوں نے وہاں جا کے باتیں کی ہیں اس کا تو نقصان ہوگا، پاکستان کو انویسٹر نہیں آئے گا، بھاگ جائے گا یہاں سے۔ جی شکریہ پارس۔ دیکھیے پہلی تو یہ بات ہے کہ ابھی یہ بات اس کا پہلے ذکر ہوا کہ تیاری ہی نہیں تھی جس سکیل کا یہ آفت آئی، اور جو ہم نے ادارے بھی بنائے تھے 2010 کے سیلاب کے بعد، جو پلانز بھی بنے تھے این ڈی ایم ایز کے، پی ڈی ایم ایز کے، وہ بالکل بیکار نکلے، اور بلکہ جب یہ اتنی بڑی قدرتی آفت نے پاکستان کو گھیرا تو ان کی تیاری نہ صرف نامکمل دکھائی دی بلکہ سرے سے تھی ہی نہیں۔ تو بدقسمتی سے یہ تو ایک ہمارا دیرینہ مسئلہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے اس کام پر مامور ہوتے ہیں، ان کی کارکردگی اور ان کی ایفیشنسی جو ہے اس کے اوپر ہمیشہ سوال اٹھتے ہیں۔ رہی بات حکومت کی، حکومت نے تو جو وہ کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ انتہائی مشکلات میں گھری ہوئی ہے، ابھی سے نہیں، ابھی تقریباً 1 سال ہونے کو ہے کہ جو حالات ہیں اس میں جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے اور شہباز شریف صاحب نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اقوام متحدہ کو، پاکستان کے دوست ممالک کو، جو حلیف لوگ ہیں ان کے ہاں ایڈوکیسی کی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے امداد کی۔ $30 ارب کا نقصان ہوا ہے، یو این کے سیکرٹری جنرل کہہ کے گئے ہیں۔ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے تو میں آپ ان کی تو بات چھوڑ ہی دیجئے نا، آپ یہ بتائیے کہ کون سا ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ آدھا ملک ڈوبا ہو اور 3-4 کروڑ لوگ بے آسرا کھڑے ہو تو وہاں پر ایک سیاسی لیڈر جو ہے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ، مجھے لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے حکومتی اقدامات سے اور جو وہاں جا کے کردار ادا کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس سے آپ مطمئن ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل کریڈیبلٹی کو کوسچن کر رہی ہے اس گورنمنٹ کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، جو عالمی دنیا ہے، اگر وہ ہمیں ڈونیشنز دیتے ہیں، دینے پہ تیار ہوتے ہیں، ان کی طرف سے دی جاتی ہے، تو اس پہ فرق پڑ سکتا ہے کریڈیبلٹی کی وجہ سے؟ نہیں، میرے خیال سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑ سکتا۔ وہی سب جانتے ہیں پاکستان کو عمران خان صاحب نے ایک متبادل یونیورس جو ہے وہ قائم کی ہوئی ہے، جو ان کے سپورٹرز کے ذہن پہ حاوی ہے، کہ جہاں پہ ہر عمران خان کے علاوہ ہر سیاستدان چور ہے، جس کو عمران خان صاحب آشیرواد نہ دیں وہ بھی ڈاکو ہے، لفافہ ہے، کرپٹ ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے خیال سے دنیا اتنی بے وقوف نہیں ہے، وہ ان کے سحر میں اس طرح سے مبتلا نہیں ہے جیسے کہ بہت سے پاکستانی ہو چکے ہیں۔ اور ابھی قاضی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ عوام پرائرٹی نہیں ہے ہماری حکمران اشرافیہ کی، اور میں اس میں عمران خان صاحب کو بھی شامل کروں گا، کیونکہ وہ بھی جلسوں پہ جلسے کیے جا رہے ہیں اقتدار میں واپس آنے کے لیے، آرمی چیف کو اپنی مرضی سے اپوائنٹ کرنے کے لیے، یہ ان کی پرائرٹی ہے اس وقت، جبکہ ان کی ساری توجہ جو ہے وہ ان 4 کروڑ پاکستانیوں کی طرف ہونی چاہیے جو بے آسرا، لیکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے میں اس پہ آتی ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ بیرونی امداد اور قرضے اور یہ جو چندے ہیں، ان کے اوپر کب تک ہم یہ مانگ تانگ جاری رکھیں گے؟ کب تک ہمارا اس پہ گزارا ہوتا رہے گا؟ یہ معیشت اپنے پاؤں پہ بھی اس ملک کی کبھی کھڑی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ابھی تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، آپ بتا دیں کسی ایک نے یہ جو قدرتی آفات ہیں، ظاہر ہے یہ ہر کچھ عرصے کے بعد آتی ہے، کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے، کوئی انہوں نے فیوچر کا سوچا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ ہر دفعہ اس صورتحال کے بعد ہم بیک ٹو اسکوائر ون ہوتے ہیں اور پھر کھڑے دنیا کے سامنے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جی پارس، اور پھر کہتے ہیں کہ مانگنے نہیں آئے، مجبوری ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہماری معیشت خود انحصاری کبھی بھی ہماری نہیں رہی منزل، نہ ہم نے اس کے لیے کوئی کام کیا ہے، مگر دیکھیے ابھی آپ اس کا سکیل دیکھیے، اس وقت پاکستان کو 7,500 ارب روپے درکار ہوں گے اگلے آنے والے سالوں میں انفراسٹرکچر کو ری بلڈ کرنے کے لیے۔ یہ ہماری جو موجودہ اکانومی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جی ڈی پی کا، اور جو ہمارا بجٹ ہے اس کا متحمل ہو نہیں سکتا۔ ہمیں امداد چاہیے، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جو گلوبل وارمنگ ہے، ماحولیاتی تبدیلی ہوئی ہے، اس میں مغرب کا قصور ہے۔ اور اگر تھوڑا بہت ہو بھی جاتا تو شاید اس کو ہم خود ہی کافی ہوتے اس نقصان کو اوور کم کرنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے غلطیاں تو ہم نہیں مانتے اور نہ اس سے ہم سبق سیکھتے ہیں، یہ بھی ہمارا عالمی ہے۔ بریک لے لوں، بریک کے بعد ذرا معیشت پہ پھر بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز۔
بیگ صاحب کیا خیال ہے معیشت کی؟ پہلے ہم بات کر رہے تھے تو کوئی معیشت کی سمت اس ملک میں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آج خبریں مفتاح اسماعیل بھی مستعفی ہو گئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل ایک بہتر وزیر خزانہ تھے؟ چونکہ دیکھیں IMF کا پروگرام مل گیا تو بھی ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پایا، انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرول ہے $78 فی بیرل ہے اس وقت میں، لیکن پاکستان میں قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں چونکہ کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں IMF سے۔ دیکھیں سمت تو فی الحال کوئی نہیں ہے اور آگے بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ جو پریشر ہے اکانومی کے اوپر وہ آپ ٹھیک ہے اس دفعہ ڈیفالٹ سے آپ بچ گئے ہیں، لیکن آپ کا 3-4 سال ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے وہ آپ کے سر پہ رہے گا۔ تو جو ڈار صاحب آ رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ، وہ کوئی جادوگری نہیں دکھائیں گے اپنی، یا وہ بھی مفتاح اسماعیل 2 ثابت ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ان کا ایکسپیرینس ہے اور وہ آؤٹ آف باکس سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے ڈار صاحب۔ نیچرلی کوئی جگاڑ شاید وہ لگا لیں، لیکن جو ہماری معیشت ہے وہ جگاڑ سے چلے گی نہیں، آپ کو پرماننٹلی 3-4 سال کا پلان کرنا پڑے گا، کیونکہ جو پریشر آپ نے جو $53 بلین قرضہ 2027 تک واپس کرنا ہے، وہ پریشر آپ کی اکانومی پہ برقرار رہے گا۔ جو معاہدے آپ نے کیے ہیں آپ ان سے انحراف نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہ جو معیشت ہے مجھے سنبھلتی نظر نہیں آ رہی۔ وہ میں پوچھ رہی ہوں کہ مفتاح اسماعیل کیا ایسا نہیں کر سکے جو ڈار صاحب آ کے کر لیں گے؟ نہیں، اس میں فرق ہے، ڈار صاحب کی اپروچ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، مفتاح اسماعیل کی ڈیفرنٹ ہے۔ مفتاح اسماعیل تھوڑا سا جاتے ہیں بائی دا بک، اور ڈار صاحب کیونکہ اپنا ایکسپیرینس اور اپنے ریلیشن شپ اور ان کو سمجھ ہے کہ میں نے اس معیشت کو آؤٹ آف باکس، جس کو پنجابی میں جگاڑ کہتے ہیں، قاضی صاحب کو پتہ ہے جگاڑ کا مطلب کیا ہے، وہ اس طریقے سے سوچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا جو ملک ہے، ڈالر کو مارکیٹ میں پھینکو اور اسے کنٹرول کرو، مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ نہیں فری فلوٹ ہونے دو۔ نہیں، ان کی میں نے 3-4 چیزیں، میں ان کو لاسٹ ٹائم ملا تھا لنڈن میں، میں ان کی باتیں سن رہا تھا، وہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ جس طریقے سے اکانومی کو لے کے چانا، شاید وہی طریقہ کار پاکستان کی اکانومی کو شاید سنبھالا دے دے۔ اچھا، کیونکہ دیکھیے جو منی ایکسچینجرز ہیں، یا جو آپ ظلم دیکھیں، اگر آپ نے آج باہر جانا ہو، فرض کریں آپ کو ڈالر چاہیے یا پاؤنڈ چاہیے یا ریال چاہیے، کوئی پاکستانی بینک آپ کو ڈالر نہیں دیتا، آپ کہاں سے لیں گے؟ آپ نے باہر جانا ہے، لیگلی جانا ہے، آپ کے پاس پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی رفڑ نہیں ہے۔ پہلے ٹریول چیکس ملا کرتے تھے بینکوں سے، ڈالر بھی مل جایا کرتے تھے، اب کوئی بینک نہیں دیتا، وہ انفورس کرتے ہیں کہ آپ جائیں بازار سے خریدیں۔ بازار سے کہاں سے خریدوں؟ وہ آپ منی ایکسچینج والے، ٹھیک ہے جی، یہ خود طریقہ کار غلط ہے۔ بینکوں کو چاہیے کہ وہ آپ کے پیسے لے کے آپ کو ڈالر دیں، جو لیگلی آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اب پاکستان میں بینک نہیں ہے، اب یہ جو منی ڈیلر ہیں ان سے انہوں نے میرے خیال میں ڈیل کی ہے کہ آپ 3 روپے پروفٹ لیں، لیکن آپ اتنے ہوپ فل نہیں ہیں ان کے آنے سے بھی؟ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی بہتری ہو، لیکن آپ کی معیشت پہ پریشر اسی طرح ہی۔ ٹھیک ہے سعید قاضی صاحب، یہ ڈالر جو ہے 240 کا، یہ کیسے نیچے آئے گا؟ اس وقت جو مہنگائی ہے، انفلیشن ہے 45% ہے، یہ کیسے نیچے آئے گا؟ پھر خان صاحب فریش الیکشنز کی بھی بات کریں، کیسے الیکشنز کی طرف جائیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر اسحاق ڈار واپس آ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ منگل کو حلف اٹھائیں گے سینیٹر کا، اور اس کے بعد پھر وزارت خزانہ کا قلم دام ان کو سونپ دیا جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ معیشت پہ کوئی بہتری کے آثار ہوں گے، یا پھر وہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی مثال ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اسحاق ڈار از ون آف مینی پیپل ہو آر ریسپانسبل فار دی ڈیبیکل، یا جو ہمارا جو جس وقت جس عذاب میں ہے، یہ جو پالیسیز 80s میں لے کے آئے تھے، اور یہ قرضہ لینے کی اور نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ، ان کی پرائیویٹائزیشن، اس میں انہوں نے مال بنائے، یہ تو خود وجہ ہے۔ ٹھیک، اس نے کیا، میری رائے ہے، بڑے بھائی ہیں میرے بیگ صاحب، میں دل سے احترام کرتا ہوں اور احتراماً اختلاف کر رہا ہوں۔ دوسری بات میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی اہم ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے جو ویسٹرن لبرل بھائی ہیں، رات کو نا ان کو خواب میں عمران خان آتا ہے اور ڈراتا ہے۔ اچھا، اس کا کوئی سائنٹیفک انالیسس کر نہیں سکتے یہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان کا نظریاتی بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ ان کا جو پورا نظام ہے امریکہ سے لے کے یہاں تک انفلیشن قابو میں نہیں آ رہی، اور بھائی وہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہے، جس طرح برازیل میں بولسونارو ہے، انڈیا میں مودی ہے، ڈیوٹرٹے ہے ادھر بیٹھا ہوا ہمارے پیچھے۔ تو یہ ایک فنامنا ہے، جب سماجوں پر دباؤ آتا ہے تو رائٹ کی طرف، فرانس میں دیکھیں، یہاں لوگ میلن شان لیفٹ پہ کھڑا ہوا ہے، رائٹ پہ وہ لی پین ہے، تو وہ درمیان میں ایک گھٹیا سی واردات کر کے آ گیا میکرون وہاں پہ، تو ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ 6 گورنمنٹ جا چکی ہیں، 3 گورنمنٹ جا چکی ہیں 6 سال میں برطانیہ میں، ان کے پلے کخ نہیں رہا، جو بغلے میں جاتے تھے سوویت یونین کے گرنے کے بعد۔ تو اب ان کو رونا، میں آج پھر کہہ رہا ہوں، مجھے سنا نہیں آپ نے،
موومنٹ عمران خان کی موومنٹ کے نیچے پل رہی ہے. آپ مارک مائی ورڈز, اس سردیوں میں جرمنی کو دیکھیے گا کیسے لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. برطانیہ میں ابھی امریکہ میں وہاں پہ ریل کی ٹرین کی جو سٹرائک ہے اس نے رکوائی ہے ایسے تیسے کر کے بائیڈن نے. یو ول سی ورکنگ کلاسز میسز پر پریشر ڈال رہی ہے. یہ انتہائی نالائق, انتہائی کرپٹ, بلوٹڈ اور نوٹوں تلے دبی ہوئی اشرافیہ, جس کو بچانے کے لیے اب ویسٹرن لبرل بھائی جو ہیں وہ آگے آگے پیش ہوتے ہیں. کیا کریں عمران خان اس وقت میں؟ بھائی دیکھیں گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو سیلاب افغان پہ توجہ دینی چاہیے, وہ اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں. اچھا کیا کریں عمران خان اس وقت؟ ایک اور بات, وہ عمران خان گرو رجنیش ہے, اور یار وہ الیکشن لڑتا ہے, تمہاری ضمانتیں ضبط کرا رہا ہے. تمہارے بنائے ہوئے اس پارلیمانی نظام جس میں ساری واردات اور 2 نمبر ہے, میں مارشل لا کی سپورٹ نہیں کر رہا, یہ بگ بزنس کی ڈکٹیٹرشپ ہے, اس میں آ کے اس نے تمہیں نیچے لگا لیا. اور لڑو نا الیکشن, آؤ لڑو, اسے الیکشن لڑو. 15 میں وہ 5 بھی واردات کر کے جیتی تھی. کراچی میں آپ کے ساتھ جو ہوا وہ دیکھو, اور اب آؤ لڑو الیکشن. پلیز اینالائز کرو, کلینیکل انالیسس کرو, وہ کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے عمران بنا ہے, اور اس ملک کے عوام کیوں تڑپ رہے ہیں لیڈرشپ کو ڈھونڈنے کے لیے. قاضی صاحب وہ جتنا پاپولر ہے, وہ یہ جس دن الیکشن ہوگا آپ کو پتا چل جائے گا. وہ جس طریقے سے سن تو لینا, عوام تو ایکٹر نکال دیں, اس کے لیے بھی نکلتی ہے. عوام کس کے لیے؟ یہاں راجہ بازار میں مداری بیٹھتا ہے تو 2000 بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ مقصد یہ ہے کہ آپ لیڈر بنے کیسے, ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کو جتوایا کس نے؟ آپ کو جس نے جتوایا, آج آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں, ان کو جانور کہتے ہیں, ان کو نیوٹرل کہتے ہیں, ان کو XYZ کہتے ہیں. آپ اتنے سچے ہیں, اتنے بڑے لیڈر ہیں, تو بتائیں کہ آپ آئے کیسے تھے پاور میں, اور آپ کا یہ RTS کس نے بند کیا تھا, اور آپ کو یہ سیٹیں کس نے دی تھی, اور اس سے پہلے جو آپ کے لیے منوورنگ کی وہ کس نے کی, اس کا نام لو. وہ آج بھی کور کمانڈر ہے, بتاؤ, نہیں بتا سکتا. وہ آج بھی جو محنت کر رہا ہے, وہ کہتا ہے آرمی چیف میرا لگاؤ, میں پاور میں آؤں. اس نے کہا آرمی چیف نہیں لگتا تو میری سیاست ختم ہے. عمران خان کی تجویز قابل عمل کیوں نہیں ہے؟ عمران خان بائی ڈیزائن کریٹ کیا گیا. آپ دیکھیں آپ کے فارن منسٹر کو 2 سوال جو ہے اسی لابیسٹ نے کیے جس کو یہ پیمنٹ کر رہا ہے. جو آپ کا دستگیر ہے خرم دستگیر, آپ نے بلاول کے جواب سنے, خرم دستگیر نے کہا تھا جس کو آپ 25-30 ہزار پاؤنڈ تو لیگلی دے رہے ہیں اور باقی کیش دے رہے ہیں. آپ مطلب $1,00,000 کا معاہدہ ہے آپ کا, $1,00,000 کا. آپ پورا سچ بتاؤ نا لوگوں کو, تو ہم بھی کہیں گے آپ سچے لیڈر ہو, اور آپ محنت کر کے آئے ہو, آپ ووٹوں سے جیتو گے. الیکشن کروا دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کروا دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں فریش مینڈیٹ لے کے آؤ, آرمی چیف کا سمجھ لگ جائے گی. میں خبر دے رہا ہوں, نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی کو کہا ہے کہ اس ملاقات میں نواز شریف مفرور ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سزا یافتہ ہیں. شہباز شریف کیسے ان سے مشاورت کر سکتے ہیں آرمی چیف کے لیے؟ وہ کہتے ہیں آپریشن سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی. صبر کر جاؤ. آپ کہتے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوگا, آپ ہی کہتے تھے نا, تو میں نے کہا تھا تھوڑا رک جاؤ. ابھی بھی الیکشن اپنے وقت پہ ہوگا, اس کے کہنے پہ نہیں ہوگا. اس کے یہ کوئی اتنا بڑا وہ لیڈر تو نہیں کہ اس کے کہنے پہ ساری باتیں ہو جائیں. الیکشن ٹائم پہ ہوگا, اور اس کا رزلٹ بھی دیکھ لیجئے گا آپ, اور اس وقت تک یہ ہسٹری ہو جائے گا. یہ جس کو ساری دنیا کہہ رہی بڑا پاپولسٹ لیڈر ہے, بڑے جلسوں کے بعد وہ ہسٹری ہو جائیں گے. نہ مذہب کو مانتا ہے, نہ کسی اور چیز کو, اپنی بات کو خود رنائے کرتا ہے. وہ کوئی لیڈر ہوتا ہے, وہ کوئی مرد ہوتا ہے. ذرا اس پہ آپ بھی کامنٹ کر دیں. اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ پاکستان میں آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے یہ اتنی اہم کیوں ہو گئی ہے بھائی؟ بلکہ جو عمران خان ہیں ان کے رویے کو تو دیکھ کے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت خان صاحب نے تو اپنی سیاسی زندگی کا اس کو مسئلہ بنا دیا ہے, کہ وہ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا بلکہ اپنی سیاست. شکریہ پارس. دیکھیں پہلے تو میں جو پچھلی جو موضوع تھا اس کے اوپر ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ آپ چندہ اور فورن ایڈ کی بات کری تھی. دیکھیے ایک جو اہم بات جو کہ ناظرین تک پہنچنی ضروری ہے کہ موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں جسے گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے, دنیا بھر میں ہیٹ ویوز اور اس طرح کی جو سیلاب آ رہے ہیں, اس میں بہت بڑا حصہ مغربی ممالک کا ہے جنہوں نے یہ جو ہے ماحول کو خراب کیا ہے, انوائرمنٹ کو خراب کیا ہے. اور اس لیے پاکستان کا جو مطالبہ ہے جو آفیشیل لیول پر بھی اب اٹھایا جا رہا ہے کہ اور لوگ اس کو انہوں نے کیا گلوبل وارمنگ کو پیدا اور اس کو اس میں بڑھاوا دیا, لیکن اس کی قیمت بیچارے غریب پاکستانی دیتے ہیں جو کہ 1% بھی ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے.
تو میں صرف یہ والا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا تھا, اس لیے بھی ضروری ہے. اب ذرا آ جائیں سر, تھوڑا ٹائم کم ہے پلیز. اچھا, اب اس پہ اب یہ والی بات پر آتے ہیں. پہلے تو یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب پاپولر ہیں, میں بیگ صاحب سے بھی اختلاف کرتا ہوں تھوڑا سا ادب کے ساتھ, وہ بالکل پاپولر ہوئے ہیں, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این اور جو رولنگ کولیشن ہے ان کی پالیسیز کا جو اثر لوگوں پہ پڑا ہے مہنگائی کے حوالے سے, اور جس طرح کا ایک تاثر مل رہا ہے کہ وہ بالکل تیار نہیں ہے, لاسٹ ہیں, بکھرے ہوئے ہیں, اس سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہوا ہے. دوسری چیز یہ کہ عمران خان صاحب کی جو کیمپیننگ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, جلسوں کے ذریعے, وہ مؤثر ہے. اور بیگ صاحب آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں میڈیا کو استعمال کرنا خان صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا, اور وہ کر رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں. ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ آرمی چیف کی جو بات آپ نے کہی, آرمی چیف کا معاملہ بالکل پارس یہ عجیب و غریب ملک بن گیا ہے کہ یہاں پر 4 کروڑ لوگ جو ہیں ان کا بے گھر ہونا, ان کا مال مویشی, زندگی تباہ ہو جانا ہماری اشرافیہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. کیونکہ اس وقت حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جی کون آرمی چیف لگے گا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی مجھے میرا الیکشن کراؤ تاکہ میں آگے خود سائن کروں, دستخط کر کے ٹھپا لگا کے نیا آرمی چیف بناؤں. خیال میں خان صاحب کو کیا یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ماضی میں بھی جن وزراء اعظم نے جو آرمی چیف اپنا بندہ سمجھ کے لگائے وہ بھی ان کے بندے ثابت نہیں ہوئے, بلکہ یہاں پہ تو 4 مرتبہ انہی لوگوں کو بھیج دیا گیا, ان کی حکومتوں کو گھر, انہی لوگوں سے جن کو تعینات کیا گیا. تو خان صاحب کو یہ باتوں کا نہیں پتا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے یہ فیصلے کر کے کیا حاصل کر لیا جو اب خان صاحب کر لیں گے, وہ کیوں بزد ہیں؟ دیکھیے, جب آپ نے کسی کو تیار کر کے, جیسے بیگ صاحب نے کہا, تیار کر کے اقتدار دلوایا ہو ایجنسیوں کے تھرو, پھر اس اقتدار کو مینٹین رکھا ہو, اتحادیوں کو مینج کیا ہو, ایک کرنل کو, ریٹائرڈ کرنل کو پارلیمنٹ کا چارج دے دیا جائے, اور خود اعتراف کیا ہے خان صاحب نے کئی مواقع پہ کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ ان کی مدد کرتی تھیں, انٹیلیجنس ایجنسیاں, تو ان کو وہ عادت پڑی ہوئی ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ تمام مقبولیت کے باوجود اقتدار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیاں ان کے حق میں نہ ہوں, اور وہ اقتدار کو رکھ نہیں سکتے جب تک وہ ان کے ساتھ نہ ہوں. تو خان صاحب لانگ مارچ کی کال دیں گے آپ کے خیال میں؟ وہ کہہ رہے ہیں فائنل کال دوں گا, دیں گے آپ کے خیال میں؟ کریں گے لانگ مارچ, آئیں گے یہاں پہ سیاسی پریشر ٹیکٹک ہے یہ ان کی؟ جی میرے خیال سے جواب دے دیں, آپ کے خیال میں کیا؟ جی 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 جی, لانگ مارچ ایک ٹیکٹک ہے, ایک پریشر بڑھانے کا ذریعہ ہے. 25 مئی کو بھی انہوں نے کیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ نے بلا واسطہ پنجاب حکومت ان کی ہے. جی لیکن ابھی پنجاب حکومت ہو, جی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. 2014 میں تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی, پھر بھی وہ وزیر اعظم کو نہیں گرا سکے تھے. اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے جب تک وہاں سے سگنل نہیں آتا. اس لیے تو اپنی مرضی کا چیف وغیرہ چاہتے ہیں نا, تاکہ یہ کام بخوبی سر انجام دیا جا سکے, کیونکہ ان کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ جو ابھی صدر علوی بھی جو وہ مذاکرات کروا رہے ہیں, بیچ میں پڑے ہیں, وہ بھی ایک سگنل ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں, حکومت سے بھی معاملات طے کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ارلی الیکشن اب نہیں ہونے والا, کم از کم اس سال تو ناممکن ہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. ابھی جو وہ ملاقاتوں کی بات کر رہے تھے بیگ صاحب, تو ابھی کچھ دنوں پہلے یہ ایک راہ ہموار ہو رہی تھی, جیسے خان صاحب کے لیے کچھ راستے نکل رہے ہیں, اور پھر کچھ ملاقاتوں کی خبریں آ رہی تھی, وہ ناکام کیوں ہو گئی؟ دیکھیں, ایک بندے کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, وہ کریڈیبلٹی خان صاحب کی لوز ہو چکی, کیونکہ اقتدار میں آئے تو وہ پنڈورا باکس کھل گیا, اس کی حقیقت سامنے آئی, اس کا دوغلا پن سامنے آیا, اس کا جھوٹا پن سامنے آیا, اس کی منافقت سامنے آئی. اس کے بعد ابھی یہ ایک بڑے آئینی اور قانونی طریقے سے نکلا, اس میں اسٹیبلشمنٹ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کوئی سپورٹ نہیں کیا. اگر اس کو پبلک نے نکال دیا, اس کو یہ پارلیمنٹ کو تو مانتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں 123 سیٹیں باہر پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے الیکشن کرا دو. بھائی آپ کے کہنے پہ الیکشن ہوگا, ٹائم پہ ہوگا, کیوں ہوگا آپ کے کہنے پہ؟ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں عدم اعتماد لا کے عمران خان کو کیوں نکالا؟ کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس وقت اپوزیشن میں تھے ان کو بھی یہ ڈر تھا کہ یہ آرمی چیف اپنا نہ لگا دے, اور اب وہی ڈر جو اس وقت عمران خان محسوس کر رہا ہے. چلیں آپ کی تھیوری مان لیتے ہیں, آپ کی تھیوری مان لیتے ہیں, نکالا تو صحیح نا, ٹھیک ہے, یہی خوف تھا نا پیچھے. نہیں, خوف کو چھوڑیں, خوف کوئی نہیں ہے عمران خان سے کسی کو بھی. یہ جتنا بلف وہ روز کرتا ہے, تڑیاں لگاتا ہے, کیوں پورے کرنے دیں؟ یہ ان کا, دیکھیں یہ آپ کے آئین میں موجود ہے کہ آپ کسی کو بھی, اور پوری دنیا میں یہ پریکٹس چل رہی ہے. تو کورٹ سے ایک نیا وہ کٹا کھول دیا ہے کہ جی ووٹ بھی دو اور کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور آپ ڈسلوج بھی ہو جائیں گے, آپ کی رکنیت بھی ختم. یہ تو غلط قسم, آپ نے آئین کی حلیہ بگاڑ دیا جس کے تحت یہ ملک چل رہا ہے. مقصد یہ کہ آئینی طریقے سے کک آؤٹ ہوا,
تکلیف میں ہے, بہت تکلیف میں ہے, روز تکلیف آپ اس کی سن رہے ہیں نا. کم نہیں ہوگی, کم ہو جائے گی, یہ ہسٹری ہو جائے گا, انویزیبل ہوگا, یہ میری بات یاد رکھیے گا. آپ نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان کے سے کوئی بھی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ سمجھ لیں یہ آپ کی خبر ہے کہ مقتدر حلقے ہوں یا گورنمنٹ ہو, کوئی عمران خان سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. جس شخص کی کریڈیبلٹی نہ ہو اس کے ساتھ آپ کراس دی ٹیبل بیٹھیں وہ تو کہہ رہے ہیں جو حکومت کی آدھے کریڈیبلٹی اس نہیں. دروازے سے نکلنے سے پہلے وہ مکر جائے, اپنی تقریر میں اپنے موقف سے وہ پھر جائے, اور جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو اس کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ تو یہ گورنمنٹ کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ لاڈلے ہیں؟ پھر وہ کیسے لاڈلے ہوئے, کس کے لاڈلے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس کیا انفارمیشن, میری انفارمیشن یہ ہے کہتے کوئی فیصلہ ابھی تک عمران خان کے خلاف نہیں آیا. جو کورٹس کو شاید ریفر کر رہے ہوں گے, دیکھیں کورٹس کو ریفر کر رہے ہوں گے, نیچرلی جو کورٹس نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے خان صاحب کے ساتھ, وہ میرے ساتھ یا قاضی صاحب کے یا رضا رومی کے ساتھ نہیں ہوتا. ہمیں تو وہ لائن میں لگنا پڑتا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو لیوریج دے رہے ہیں اور وہ بدتمیزی کرتا ہے ہر کسی کے خلاف. ریلیف نہیں ملا کورٹ سے, میاں صاحب کی ضمانت منظور نہیں ہوئی, احسان اقبال بری نہیں ہوئے, اسحاق ڈار کے جو یہ وارنٹ ہے یہ معطل نہیں ہوئے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, وہ کہتے ہیں غریب کے لیے اور قانون ہے, اور شرفا اور یہ جو عمراء ہیں اور جو ہماری جو الیٹ ہے اس کے لیے لا ڈیفرنٹ ہے. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اور اس میں عمران خان بھی آتا ہے, اس میں نواز شریف صاحب بھی آتا ہے. مجھے بتائیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں میں فائنل کال دوں گا, وہ کس چیز کا انتظار کریں؟ ہواؤں کا رخ دیکھ رہے ہیں. یہ بلف کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں جو بھی ہمارے حکمران ہیں یا ہمارے ریاست کے ادارے ہیں, اس کا ان کو اس کا ہر بلف کو کیش کروانا. آؤ لاؤ نا, آپ لاؤ لانگ مارچ. کس نے روکا آپ کو؟ آپ کے پاس کے پی کے بھی حکومت ہے, پنجاب بھی ہے, آزاد کشمیر بھی ہے, جی بی کی بھی ہے, چاروں طرف سے تو آپ آ سکتے ہیں, تو آتے کیوں نہیں؟ اب وہ پارلیمنٹ میں واپس آنے کو بھی تیار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سائفر کی تحقیقات کروا دیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم پارلیمنٹ میں آ جائیں گے. اس کو بھی پتا ہے سائفر کی کیا تحقیقات ہوگی, ہو چکی ہیں, جھوٹ ہے, کہاں لکھا ہے؟ سائفر کے تحت کسی کی گورنمنٹ جاتی ہے, اور آپ اتنے بڑے ہیں کہ آپ کے خلاف امریکہ سازش کرے گا. آپ تو ان کے بندے ہیں یار. یہ اسٹریٹجی کیسی ہے کہ ایجوٹیشن بھی ساتھ ساتھ, پیشکش بھی ساتھ ساتھ, اور گورنمنٹ کو بھی انڈر پریشر رکھو. یہ میں آپ کو بتا دوں کچھ نہیں ہوگا. اگلے سال الیکشن ہوں گے اینڈ میں, یہ اسی طرح سڑکوں پہ پھرے گا. یہ پارلیمنٹ میں کیونکہ اس کے لوگ ٹوٹ جائیں گے. یہ جو پالیسی رکھ رہا ہے وہ لوگوں, دیکھیں لوگوں نے فار ایور ان کے آباء و اجداد سے سیاست چلی آ رہی ہے. وہ اس کی خاطر انہوں نے الیکشن نہیں لڑی ہیں, اس کی وجہ سے وہ ایم پی اور ایم این اے نہیں بنے تھے, اس سے پہلے بھی بن رہے تھے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ہی نومبر تک بھی ہوگی اور یہی نئے آرمی چیف کو منتخب بھی کرے گی, اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور جو یہ حکومتی اتحاد ہے وہ نام سب کا متفقہ ہوگا. بالکل ایسے ہی ہوگا, وہ جو بھی مشاورت کرتے ہیں اسی کے تحت. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں پارس, ونس فار آل اس کو سیٹل کر دیجئے. جو سینئر لوگ ہیں آرمی کے اندر 1-2 پوزیشن پہ, اس کو آپ لگائیں. ایک ہی پاس اختیار ہے وزیر اعظم کے پاس اس چیز کا نہیں ہونا ہے. دیکھیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کون بن رہا ہے, کس تاریخ کو چیف جسٹس نے فلاں نے آ جانا ہے. تو آرمی میں یہ کیوں نہیں ہے؟ تو آپ یہ سر اس کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کرنی پڑے گی. نہیں, آپ سیدھے موسٹ کو لگائیں اور ختم کریں. ٹھیک. اچھا سعید قاضی صاحب ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں, اور دوسرا یہ بتائیں کہ واقعی یہ آرمی چیف کی تعیناتی اتنا بڑا ایشو کیوں ہے کہ خان صاحب ہر ریڈ لائن کو کراس کرنے کے لیے اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ سر کیوں بزد ہیں وہ اس چیز کے اوپر؟ دیکھیں نا پھر ملک کو نقصان نہیں ہو رہا کہ یہ میرٹ پہ ہے, یہ میرٹ پہ نہیں ہے, وہ محب وطن ہے, وہ محب وطن نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی اوقات کیا ہے. یہ جو ہمارے حکمران ہیں, سب سے پہلے خرم دستگیر نے یہ کہا کہ جناب ہم نے اس لیے نکالا تھا کہ, اور یہ بھی میں اب اس پہ کیا بحث کروں کہ یہ سندھ ہاؤس میں کیا ہوا اور یہ چھانگے مانگے کیا چکر, سب کو پتا ہے, میں اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس پورے پولیٹیکل سسٹم کی اوقات یہ ہے کہ گریڈ 22 کی ایک تعیناتی کا وہ لگا ہوا ہے؟ یہ بونے ہمیں, یہ بونے جو ہیں, اور عمران خان کو نہیں, میں کل بھائی تم اس وقت جو پاپولیرٹی ہے تمہیں یہ بات کرنی نہیں چاہیے کہ بھائی جس سارے کے سارے لائل ہیں اس ملک کے ساتھ, سارے کے سارے میرے 3 اسٹار جنرلز ہیں, کوئی بھی آئے گا وہ ٹھیک ہوگا, اور نکلو اس سے یار. وہ ذاتی ملازم شرم آتی ہے یہ بات سوچ کے. اور ہوا کیا, جس طرح آپ نے کہا, وہ جب آئے انہوں نے قانون کے مطابق وہ اپنی مرضی سے جو بھی کیا انہوں نے کیا, یہ کسی کے نہیں تھے. حالت ان کی یہ ہے کہ ان کی 35 سال سے یہ ان کی خاندانی سیاست ہے, اور ایک اپوائنٹمنٹ پہ ساری سیاست ان کی جو ہے اس پہ آگے بیٹھی ہوئی ہے. شرم سے ڈوب کے مر جاؤ. اور آئین 1973 کے کانسٹیٹیوشن ہے, اور تمہارے پاس ایگزیکٹو ہے, تمہارے پاس پارلیمان ہے, سینٹ ہے, تم قانون بنا سکتے ہو, مگر تم ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لو نا, تم مال بنا لو, اور جب تم مال بناؤ گے عمران خان کو یہ اختیار دیں کہ آپ چن لیں, یہی ہوگا تمہارے ساتھ. عمران خان کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ چن لیں, تو اسے خان صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل غلط بات ہے.
وہ جس کو بھی لگائیں گے وہ اپنے ادارے اور ملک کے مفاد کو دیکھیں گے. یہ بالکل غلط بات ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور پبلک, اور یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا کہ کانوکٹ سے جا کے مشورے نہیں کرنے چاہیے کہ ہمارا یہاں پہ آرمی چیف کون ہوں گے. تو اس کو چھوڑ دیں پلیز. اور بہت بڑے مسائل ہیں. لیٹ کی, اور میں آپ کے شو میں 10 بار کہہ چکا ہوں کہ پچھلے نومبر کو ایک پوسٹنگ ہونی ہے اور خان صاحب نظر نہیں آئے گا. اچھا, کیونکہ وہی شخص چلا رہا تھا اس کو. وہ تو اسی کی وجہ سے خان صاحب کو سلیکٹڈ کہنا شروع کیا لوگوں نے, کیونکہ بیسیکلی آپ اتنا آؤٹ رائٹ جا کے کبھی کسی کام میں اتنا اوپن ہو کے انٹیلیجنس کا ہیڈ یہ کام نہیں کرتا. تو یہ خان صاحب کو وہ بہاریں یاد آنی چاہ رہی ہیں کہ جی مجھے میں لگاؤں گا اور میں ہی آؤں گا اور میں ہی حکومت کروں گا. وہ تو اتنے اپوننٹس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اچھا ہی سوچتے ہیں نا سب اپنے لیے, اس میں تو کوئی بری بات نہیں. لیکن دیکھیں پھر وہ پاپولیرٹی کہاں گئی, وہ ووٹ کہاں گیا کہ جی میں بڑا پاپولر ہوں ووٹ لے کے آؤں گا. الیکشن ٹائم پہ ہوں گے, اسے کہیں صبر کرے, حوصلہ کرے اپنی. یعنی آپ کو دے دی نا, آپ بتائیں گے اگر آج الیکشن ہو جائے تو آپ کا خیال ہے آپ 2/3 میجارٹی لے کے آ جائیں گے. آپ کو یہ کس نے کہا؟ یہ صرف جلسیاں کر کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت پاپولر ہوں, ایسا نہیں ہے. یہ ان جلسوں کو ووٹ میں کنورٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, میں نے بہت جلسے دیکھے ہیں. تو یہ اس کو غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے سعید قاری صاحب, یہ خان صاحب لانگ مارچ کی آپ کو لگتا ہے کریں گے, اور کیوں ان کو اس وقت میں یہ ضرورت پیش آ رہی ہے سر لانگ مارچ کرنے کی؟ اور پھر رانا ثناء اللہ کو بھی آپ نے سن لیا نا, وہ کہہ رہے ہیں اس دفعہ ڈی چوک میں کسی کو نہیں آنے دیں گے. وہ انہوں نے ربڑ کی گولیوں اور شیلنگ کے لیے ڈرونز تیار ہیں ان کے پاس. کدھر جا رہے ہیں ہم؟ میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب بہت آہستہ آہستہ بڑا کیلکولیٹنگلی اپنا پریشر بڑھا رہے ہیں. وہ اپنے آخری پتے باہر نہیں نکالے گا. وہ دیکھ رہا ہے کہ جوں ان کی جو یہ جو ماشاءاللہ ایک جینیس آئے تھے مفتاح اسماعیل صاحب, اب اگلے اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں جو کہ یہ سارے کٹھے سیریل منی لانڈرر جو ہیں. اب بات یہ ہے, انہوں نے تو قانون بنا دیا تھا 1992 کا, پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ, حوالے کو ریپلیس کر دیا تھا. اب وہ ہمیں ٹھیک کریں گے, چلیں ہم وہ بھی دیکھ لیں گے. بات یہ ہے کہ خان آہستہ آہستہ پریشر بڑھا رہا ہے اور وہ بڑھاتا رہے گا اسی طریقے سے. اور وہ مجھے, اور اس کا الیکشن نہ ہونا اس کے فائدے میں ہے. یہ 2 مہینوں میں انہوں نے یہ اشر کر دیا ہے, سال میں کیا ہوگا یہاں جو کرنا. اور جو دنیا اور اس وقت سسٹیمک فیلئر ہے, آرگینک کرائسس آف کیپیٹلزم ہے اس دنیا میں. امریکہ کی حالت دیکھیں وہاں پہ. تو اس لیے جو اتنے ایڈوانس سینٹرز میں کچھ نہیں کر سکے, تو یہ سارے کک بیک اور ٹھیکہ فروش شان وطن یہ ٹھیک کریں گے ہمیں, اور وہ صرف پریشر ڈالیں گے. یہ کوئی فائنل کال نہیں دے گا. وہ تو یہ صرف ایک پریشر ٹیکٹک ہے کہ گورنمنٹ کو انڈر پریشر رکھا جائے, ملک میں کیوس پیدا کیا جائے, یہی صورتحال رہے گی. اور اب تو وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں جانے کے لیے بھی وہ تیار ہیں. ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے جلسہ کرنا. ڈیموکریٹ ہاں توڑ پھوڑ نہ کریں, حملے نہ کریں, جلسے کریں. جلسہ آپ کا رائٹ, آپ بھی کریں. اپنا مسلم لیگ نون بھی جلسہ کر کے دیکھ لے, سارے جارے جلسے کریں, اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی کہ آپ کہتے ہیں یہ اسٹریٹجی پھر کہتی ہے کہ ایک طرف سے دھمکیاں بھی دیں, آپ ڈیڈ لائنز بھی دیں, دوسری طرف سے رابطے اور ملاقاتوں کی بھی کوشش ہو, اور اب وہ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے, پارلیمنٹ میں جانا ویسے اچھا ان کا فیصلہ ہے اگر وہ جاتے ہیں تو. لیکن سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کا نام سڑکوں پہ, چوکوں پہ, جلسوں پہ کس نے لیا تھا؟ وہ بھی یہی کرتے ہیں, کیرٹ اینڈ سٹک, کہ بھئی ہمارے مفاد میں الیکشن چوری کر دو تو تم بہت اچھے ہو, نہ چوری کرو تو تم غلط ہو. اس میں کون سا آئنسٹائن ہونا میرا ضروری ہے یہ بات جاننے کے لیے کہ جب طلال چوری صاحب جو لوگ اور نہال اوے تمہارے بچوں نے بھی یہی رہنا, یہ باتیں کس نے کی؟ Who brought all this in our political discourse? یہ کون لے کے آیا؟ یہ اپنا خاندانی حق سمجھتے ہیں, یہ گدی ہے. پاکستان کی وزارت عظمیٰ کوئی پیر شریف کوئی گدی ہے. میں آرمی چیف کی تعیناتی بھی کرے گی, اور خان صاحب جو ارلی الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ پورا نہیں ہو سکے گا, اور وقت پہ ہی اپنے الیکشنز ہوں گے, یا کچھ اور بھی ان کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. جی بالکل. ابھی تک جو صورت you can't predict anything in this country, you can only predict the past. رضا رومی صاحب سے سوال سر. جی ابھی تک جو حالات ہیں اس میں یہ گورنمنٹ اپنا وقت پورا کرتے دکھائی دے رہی ہے, اور آرمی چیف کی تعیناتی یا ایکسٹینشن آمد سے مزید لگ رہا ہے نا ایسا ہی. شہباز شریف صاحب کے دستخط سے ہی ہوں گی, چاہے وہ نئی چیف آتے ہیں یا موجودہ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. ہاں الیکشنز جو ہیں وہ اگلے سال جو ہو سکتا ہے کہ کچھ اگست اور سپٹمبر سے تھوڑا پہلے ہو جائے, وہ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ ہونے ہی اگلے سال. لیکن خان صاحب کی جو ضد اور ڈیمانڈ ہے, میرے خیال سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس کو ماننے کو تیار نہیں. جی ٹھیک ہے. رضا رومی صاحب, سعید قاضی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.